सही तरह ये पढ़ें तो इन्हें मुसलमानों के मामले में 0.1 है। अच्छा, ये मैं एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाह रहा हूँ, सुनो जी जरा, बड़ी मजे की रिकॉर्डिंग है। 1.7 बिलियन है। सही। एमडी जो है वो कोई 1.5 मिलियन है। मिलियन है। 0.1%। अच्छा। परसेंट का भी 100वां हिस्सा। ठीक है, अच्छा, इतने हैं। सुनो ना, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ डिस्कस करनी है सिद्धू ਨਾਲ। उनके ऊपर ही फोकस करके कुछ अपना वक्त जाया नहीं कर रहे, क्योंकि आपको फोकस करना चाहिए, ज्यादा जो लोग हैं उनके ऊपर फोकस करें। तो ये तो बिल्कुल छोटी सी जमात है और ऑलरेडी वो मुसीबत में है। पाकिस्तान में आए दिन हमले होते हैं, बंदे कत्ल होते हैं, इनके चीजें तबाह बर्बाद होती हैं। जो पहले एक दफा मिर्जा साहब कोई गालियां शालियां दे गए वो तो दे गए, लेकिन आजकल इस वक्त देखें तो एमडी जो है कोई क्रिश्चियंस को मतलब वो नहीं करता, क्या नाम है, बुरा भला नहीं कहता, मसीह को भी गालियां नहीं देते, ये कह रहे हैं। बिल्कुल नफरत भी नहीं फैलाते, नहीं फैलाते, कोई ऐसा काम नहीं करते। तो सारी नफरत और सारी जो बुराइयां हैं वो बाकी लोगों में है, मुसलमानों के अंदर है। हाँ जी, मुसलमानों की जो मेन स्ट्रीम जो मुस्लिम है, बड़े खराब लोग हैं मुसलमान। सही कह, खराब खरूब मैं नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो पाकिस्तान की है उसके साथ जो ज्यादती है वो जोसेफ भाई चेजा ले रहे आगे सुनिया जरा। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े मैं खुद बड़ा खिलाफ। ये देखें, जीन नहीं देंदे ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਆਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ। उन्हें ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ कि अभी मैं पिछले मैं आपकी बात होगी। अब देखिए, अभी पिछले दिनों मैं एक स्ट्रीम के ऊपर गया तो एक जज्जा साहब है आपके, वो मरज़ई कादियानी हैं, वो हुसैनी साहब की स्ट्रीम के ऊपर आप भी अक्सर जाते हैं। पिछले दिनों आपने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, फिर आप हमारी स्ट्रीम से निकल के गए तो फिर आप हुसैनी साहब की स्ट्रीम पे थे। वो उनकी स्ट्रीम पे था तो मैंने हुसैनी साहब से एक सवाल किया, हुसैनी साहब जवाब देने लगे तो जज्जा साहब बीच में बोल पड़े। तो मैंने कहा जज्जा साहब एक मिनट तुसी चुप कर जाओ, मैं हुसैनी साहब ना गल कर दिया। तो नीचे आपकी जमात का एक बहुत बड़ा मुबल्लिग है जिसने रसूल अल्लाह के खिलाफ जो किताब लिखी गई ना, वो रंगीला रसूल, वो राजपाल की, वो उन्होंने पढ़ी है, वो उस मुरब्बी ने, उसका नाम, अच्छा, उसने फौरन से ओए तू चुप कर, तू चूड़ा ते तू फलाना ते तोड़ा यस्सु वेंज ते तोड़ा यस्सु, उसने वो गंदी गालियां दी यस्सु मसीह को, उसने मुझे वो गंदी गालियां दी हैं। आप यकीन करें कि अभी पिछले दिनों आमिर नजीर साहब की स्ट्रीम के ऊपर मैंने वो मुनाजरा भी अभी यूट्यूब के ऊपर लगाया, काफी 2-3 हजार बंदे ने देखा है। तो वो तल्ला साहब जो है वो आते साथ ही वो तोड़ा सी फर्जी खुदा मार देता है और फलान टमकान। तो ये देखें कि मिर्जा साहब का दावा ये है कि हम कसरे सलीब करने आए हैं। आप कह रहे हैं, अच्छा ये गालियां तो ये बहुत देते हैं। आप इस स्ट्रीमों के ऊपर हमें ना बताएं कि गालियां नहीं देते। सबसे ज्यादा गंदी गालियां मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ी हुई है। सबसे ज्यादा गंदी गालियां जो दी है ना, वो यकीन करें कि आपकी कादियानियों मरज़इयों की तरफ से मसीह यस्सु को भी मिलती हैं और हमें भी मिलती हैं। अच्छा, उसके बाद आपने बात की कि 1.5 मिलियन पूरी दुनिया के अंदर। वो जब मिर्जा ताहिर साहब थे ना तो वो मजलिस इरफान पढ़ते थे, तो उसके अंदर वो हर साल आज खुदा के फजल से 2,30,00,000 बैतें हो गई हैं। अगले साल 4,60,00,000 बैतें हो गई हैं। उससे अगले साल 8-9,20,00,000 बैता हो गई हैं। तो उन्होंने तो करोड़ों के हिसाब से बैठे हैं। वो भी मैं वीडियो ढूंढ लूंगा, मेरे पास वीडियो मुझे पता है, मेरे पास पूरी फिगर्स हैं। वो सारी लंदन में बैठ के तो कंप्यूटर पे बैठे बनाते हैं। हाय 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 हाय, वो कह रहे सारी कंप्यूटर ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੈਠਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। आगे इसने और भी बड़े सारे कीमती खजाइन दे के गया है जो हजारों साल से मदफून थे। वो मरज़ई आज हमें सारे दे के चला गया। कहता है कि ये बैतें जो हैं ये सारी कंप्यूटर पे बनाई गई हैं और मिर्जा ताहिर दा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਤੇ हाँ जी चंदा बहन, अब आप करें जी इसके ऊपर रोशनी डालें। भट्टी साहब आ जाओ, उत्ते आ जाओ। हाय हाय जी, आपका माइक म्यूट है चंदा बहन। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जोसेफ भाई आ रही है।
ये एक ड्रामा ही था सच्ची। ये ना, इसका इसलिए मैं कहूँगी ड्रामा था क्योंकि पाकिस्तान में ना जो बिल्कुल देहात के या गांव के लोग होते थे ना, उनको कहते थे कि आपको ना पता नहीं क्या कहते थे, ये अफगानिस्तान की जंग लग जानी है और हालात बड़े खराब हो जाने हैं, आपको ना अगर राशन सस्ता चाहिए ना तो यूटिलिटी स्टोर का कार्ड बना ले। वो जो आम लोग हैं ना, सादा लोग, वो कहते थे चलें ठीक है। वो जब अपना शनाख्ती कार्ड देते थे ना तो ये बैत फार्म भर लेते थे अब। नहीं, वो तो मरज़ई खुद कह के गए हैं कि ये सब 2 नंबर बैठे हैं, ये उम्में आई हैं। ये 2 नंबर थी, ये यकीन कर लेंगे 2 नंबर थी जोसेफ भाई। उस्मान भाई आप कुछ इस पे, ये 2 नंबर थी, सच्ची बात। कौन ये जो उम्में बहन आई हैं, पता नहीं कौन है ये नहीं आदमी ये है नहीं है, कोई कादियानी की कोई आइडिया है ये। अच्छा नहीं, वो उनको मैंने कहा है ऊपर आए तो वो फिर नीचे चली गई हैं। मसाया के ऊपर शायद वो कोई बात करना चाह रही हैं, फातिम मसीह आते मसीह के ऊपर शायद कोई बात करनी है। आ जाएं जी, ऊपर आ जाएं। वो आप कह रही हैं आप बगैर मेकअप के आया करें। चलो आप आ जाए, भी नहीं था। अच्छा, ये शायद फिर कुरानिस्ट होंगी। आप कुरानिस्ट हैं जी? ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं। ये मुझे लग रहा है ये कादियानी है। ये ना मिक्स खिचड़ी आई है। ये एक कादियानियों ने, जैसे वो एक वो ग्रुप में नहीं फिरता होता था जोसेफ भाई, वो जो कहता था कि भाई वो इधर वो बैठी हैं आप ही बैठी है, तो मैं कुछ कहता नहीं। वो जो आया था रब्बानी के नाम से, भाई हम रब्बानी हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो हाँ जी, तो वो बीच में ही कादियानियों के कीदे भी रखते थे। तो इसी तरह के ना ये मिक्स खिचड़ी निकली हुई है, जो कि शेख मोहम्मद वाले भी हैं, बीच में ये कादियानी भी हैं। अच्छा, वो कह रही हैं कि यसुम तो सी खुदावंद है। हाँ जी, अगर बिल्कुल है जी। ऊपर आके बताएं लोगों को, अपने कादियानियों को भी बताएं, कहें कि मैं कादियानी हूं कि यसुल मसीह को खुदा मानती हूँ। ऊपर आके बताएं लोगों को, दस दे के उन्हें लोगों को भाई। जी सुफियान भाई। जी अच्छा, ठीक हो गया। कह रही है बाइबल खुदावंद का कलाम है, कुरान खुदावंद का कलाम नहीं। जाके बताएं जी किसी वो उस स्ट्रीम के ऊपर। हारिस भाई आ गए हैं। हारिस भाई आए जी ऊपर, मैं कैसे लूँ आपको? दूसरी आईडी से आ जाएं। कैसे हैं आप जी? शुक्र है खुदा का, ठीक ठाक है। इनवाइट भट्टी लाइव गेस्ट। अच्छा, तो करें जी, किसी भाई ने को बात करनी है ये समसी खुदा बात करें, छोड़ेंगे इनको। आप कैसी हैं जी? चंदा आप ठीक है? तो अभी 2 मिनट पहले एक कादियानी आया था, तो वो कह रहा था कि मिर्जा ताहिर साहब का भी दिमाग खराब हो गया था। मिर्जा कादियानी के बारे में भी जी उम्मेद जी कुछ लिख दें, मिर्जा साहब के बारे में भी। मिर्जा साहब के बारे में लिखें जी कुछ नीचे कि मिर्जा साहब का दिमाग खराब हो गया था, मिर्जा साहब पागल हो गए थे, सटे आ गए थे, सटे आया हुआ बुड्ढा। ये भी लिख दे नीचे लाजमी, ताकि लोगों का शक दूर हो जाए। मिर्जा गुलाम नहीं, मिर्जा साहब नबी नहीं, ऐसे नहीं लिखना। आपने लिखना है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सटियाया हुआ बुड्ढा था। लिख दें पूरा, ताकि लोगों का शक दूर हो जाए। लिख देंगे, ये देखो। देखें, ये जो है ना उनमें, इन्होंने कोई डिबेट वगैरह रखनी है, करनी है तो वो कर सकती हैं। हमारे नजदीक ईसा नहीं, वो ये अलैहिस्सलाम मुझे की लग रहा है ये कुछ और चाह रही हैं अब। नबी चलो, हैं, और नहीं मैं उन्हें ब्लॉक कर देता। वो इतना ज़्यादा नहीं होता ना, वो बहुत ज़्यादा फ्री हो रही हैं अब। जोसेफ भाई एक बात मैं हमेशा, ये जो मिर्जा कादियानी था, अगर अगर किसी के दिल अगर अगर किसी के दिल में हो कि उस जैसा बनना चाहता है कोई, तो फिर उसके तो अदब के तकाजे बहुत बड़े होते हैं ना। हाँ जैसे जी, आप कहें कि आप अपने फादर की जगह लेना चाहते हैं और आप डील करना चाहते हैं अपनी पूरी फैमिली को
जिस तरह अक्सर पहले ज़माने में होता भी था कि जब कोई फौत हो जाता था तो घर के एक बड़े बेटे को बनाया जाता था कि अब तुम बाप की तरह हो, या बड़ी लड़की को कहा जाता था कि अब तुम माँ की तरह हो, इनका ख्याल रखना है बच्चों का। गली मोहल्ले के लोग ही कहा करते थे। अगर मिर्ज़ा कादियानी के दिल में ये चीज़ें पैदा हो गई थी कि वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करना चाहता है, मसीह इब्ने मरियम बनना चाहता है, तो फिर तो उसका मोहब्बत का अंदाज हर बात से छलकना चाहिए था ना। हर एक तहरीर से उसकी बागो बहार खिलनी चाहिए थी। हर तहरीर से मुकाबला करने के बाद, हर चीज पे तावील करने के बाद, उनके मोजज़ात, कुरान पाक के मोजज़ात सारे टुकराने के बाद, ये एक कैसी बात है, ये कैसी एक बेशर्मी है कि फिर उस लेवल का दावा करना। हाँ, आपकी तहरीरों में कोई पता चले, और ये चीज़ जो है उसने कहा मुझे ये प्रेगनेंसी हुई, और ये बात मैं सोचती हूँ ये शरफ पूरी इंसानियत में खुदा ताला ने औरत में रखा है। यानी कि बच्चे को जनने वाला जो ऑप्शन है ये खुदा ताला ने कहीं भी नहीं इस्तेमाल किया मर्दों के लिए। तो जब मैंने एक मुरब्बी से सवाल किया स्टूडेंट लाइफ में कि मुझे ये समझ नहीं आती कि मिर्ज़ा कादियानी ने ये कुरान के बरखिलाफ औरत होने का कि मुझे ऐसे हुआ है तो मैं ऐसा फील करता रहा हूँ, तो ऐसा तो उस पागल मुरब्बी ने मुझे कहा कि तुम्हें कैसे श्योर है कि वो जो मरियम सलामुल्लाह अलैह जो कुरान पाक में है वो औरत थी या मर्द थी। यानी कि देखें, उनका नाम मरियम, उनको सदीका कहा, और सूरह मरियम में उन्होंने खुद कहा खुदा से कि मैं बुरी औरत नहीं हूँ, मुझे कैसे बच्चा हो सकता है। यानी कि इतना वाज़ेह कलाम, और फिर आप अपने बच्चों को, यानी कि मुझे स्टूडेंट लाइफ में ना ये फिर वहम हो गया, फिर इसको मैंने खुद अपनी स्टडी से दूर किया, फिर अपने इधर क्रिश्चियनिटी को मतलब पढ़ी, बाइबल मुकद्दस का मैंने थोड़ा मुतालिया, और इधर ली थोड़ी मेंबरशिप ना, जो करीबी जो इनका होता है, जैसे वहाँ पे बैठते हैं हर वीकेंड पे ना। तो मेरे दिल में ये बात बहुत ज़्यादा पकड़ गई थी, स्टूडेंट लाइफ थी, कि हो सकता है वो जो मरियम नाम है वो पता नहीं, हमें क्या पता वो औरत थी या मर्द थी। तो देखें ये मिर्ज़ा कादियानी के लिए आपके जहन को किस कदर ख़राब कर देते हैं। और फिर मैंने इसको श्योर किया कि नो, शी इज़ मतलब गर्ल, वो औरत ही थी, उनकी माँ के घर हजरत मरियम सलामुल्लाह ही पैदा हुई, और दुआओं के नतीजे में पैदा हुई, और दुआएं मांग मांग के खुदा से ली। तो उनकी पाकीज़गी का, उनके किरदार का, उनके बहुत सारी सीरत पढ़ने का मौका मिला, तो मुझे श्योर हुआ कि नहीं वो औरत थी। यानी कि ये इतना ज़्यादा जहालत का तीर मारते हैं कि एक बच्चा जो है वो नर्वस होकर रह जाता है। हाँ जी जोसेफ भाई, बात करिए। असल में ये जो बात लेते हैं ना, ये वहाँ से लेते हैं कि जी अच्छा, हमारे पास तो ये बात खैर नहीं मिलती कि मुकस्सा मरियम की वालदा जो थी उन्होंने कोई दुआ की। बहरहाल मुझे नहीं पता, इस्लाम को मैंने स्टडी नहीं किया, लेकिन अक्सर कादियानियों मरज़इयों के मुंह से ये सुना है। अच्छा, अबू रफ़ी साहब मौजूद हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, फिर वो ये ना कहे। जी वेलकम जी। जी हाँ भाई, मैंने भी कादियानी से 2 दफ़ा सवाल किया है कि अगर मिर्ज़ा साहब का मरियम नाम है, उसके 99 नामों में मरियम भी है, तो कोई कादियानी अपने बच्चे का नाम, बेटे का नाम मरियम रखता है या नहीं रखता है? तो उसके बारे में उसने कोई मुझे जवाब नहीं दिया था, तो पता नहीं चंदा सिस्टर बताएं कि कादियानी बेटे का नाम मरियम रखते हैं या नहीं रखते हैं। मिर्ज़ा का नाम रख तो दिया उन्होंने, मरियम। अच्छा, नहीं तो ये मिर्ज़ा साहब की सुन्नत पे अमल करते हुए अपने बेटों का नाम मिर्ज़ाई जो है वो मरियम रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये मेरा सवाल था। नहीं, कोई नहीं रखते मिर्ज़ा साहब की सुन्नत। उन्होंने मिर्ज़ा साहब की कोई गल नहीं, कोई एक बात नहीं मानते मिर्ज़ा साहब की। वो कहाँ से वो मिर्ज़ा कादियानी को वो जूती की नोक पे नहीं लिखते। अच्छा उस्मान भाई, इसके अंदर अगर कोई दूसरी तस्वीर लगानी हो तो कैसे लगेगी? सुफियान भाई आप बात करें उतनी देर जितनी चंदा बहन ने बात की है मुकस्सा मरियम के ऊपर, उन्होंने, मैं सिर्फ ये बात यह है कि लफ्ज़ जो मरियम है ना, ये
یہ عبرانی کے لفظ سے جو ہے ترجمہ ہوا ہے، حروف نقل ہے، بلکہ شکل ہے عربی یا اردو، تو اس کا روٹ تو عبرانی ہے۔ اب جو عبرانی میں یہ جو لفظ نام ہے نا مریم، یہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ ہر دفعہ عورت کا ہی آیا ہے یہ نام، اور عبرانی لسانیات کے اندر یہ فیمیل نام ہے، میل کا نام نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی مرزئی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاسبل ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ بھائی سردیاں آتی ہیں نا جب، تب آپ سنگھاڑے کھایا کریں، آپ کا دماغ صحیح چلے، اور پھکے گا پانی جو ہے نا اس سے منہ دھویا کریں، تاکہ اس کی جو خوشبو ہے اس سے آپ کی کوئی جو ہے نا نیند شین وہ جو ہے نا جائے، ختم ہو۔ یہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے چیزیں پڑھتے ہیں، کہاں سے یہ ساری چیزیں لے کر آتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پتہ ان کو سب کچھ ہے، یہ جان بوجھ کر توہین کرتے ہیں، یہ مقدسین کی جو ہے بے عزتی کرتے ہیں، یہ ہم کو یا مسلم حلقے کو چڑھاتے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کوئی بات شعور یا ناشعور کی تھوڑی ہے کہ مقدسہ مریم جو تھیں وہ مرد تھی یا عورت تھی۔ یار یہ بھی کوئی بات، مطلب اس پہ بھی کوئی اسٹڈی کرنے والی کوئی بات ہے، یا اس پہ کوئی انگلی اٹھانے والی بات ہے؟ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا وہ کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، ہسٹری اس کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ تو یہ تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا، انہوں نے جان بوجھ کر مقدسہ مریم کی توہین کی ہے بیسیکلی۔ ان کو مزہ آتا ہے یہ سب کرنے میں، یہ ویسے ہی ناپاک روحوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کا دل کرتا ہے کہ ہم جو ہے نا مقدسین کو جو ہے بے عزت کریں، جیسا ان کا لیڈر کرتا رہا ہے۔ اگر میں یہ اگر وہ آپ میں سے یہ کہے نا کہ جی یہ ان کا عقیدہ ہے یا ایمان ہے یا ایسا ہو سکتا ہے یا اس طرح سے یہ مانتے ہیں یا ان کے عقیدے کا حصہ ہے، تو میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، یہ بے عزت کرنے کے لیے کرتے ہیں بس۔ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ مریم جو ہے وہ مرد تھا، نہیں، وہ تو عورت ہی ہے، عورت تھی۔ مگر عورت ہی اس نے بالکل۔ کتنا بے شرم انسان ہے کہ پھر وہ نام لیا اور عورت کا نام لیا، حالانکہ اپنے عورت کے ساتھ تشبیہ دے، عورتوں کے کپڑے پہنے یا میک اپ کرے، یا جو عورت ہے وہ مردوں کی طرح بنے، تو اس نے تو نعوذ باللہ کتنا غلط کام کیا، جو ہے نا غیر شرعی کام کیا ہے اسلام کے لحاظ سے بھی، کہ عورت مرد ہوتے عورت بنا اور عورت کا نام لیا اپنے اوپر، وہ بھی ایک نبی کی ماں جو ہے نا مقدس عورت، تو یہ تو بہت بڑی توہین ہے نا اس نے کی۔ اب پتہ نہیں قادیانی اس کو کیوں نہیں سمجھتے، مجھے نہیں سمجھتا۔ نہیں وہ سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہے نا بھائی، وہ خود بھی تو توہین کرتے ہیں نا، مسئلہ تو یہ ہے پرابلم۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ ان کو پتہ نہیں ہے یا یہ سمجھتے نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، سمجھ آیا ان کو، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، بالکل یہ صحیح ہے۔ سمجھے، ہاں یہ بات میری سمجھے آپ کو پتہ ہے کہ بائبل کے اندر بھی عورت کو اور مرد کو ایک دوسرے کے کپڑے پہننے سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا کہ آپ نے نہیں پہننے ایک دوسرے کے کپڑے۔ اچھا ان عجیب۔ کا عقیدہ پتہ ہے کیا ہے سفیان بھائی ان کا؟ اچھا بابر صاحب آئے ہیں جی، ویلکم ان شالوم جی۔ جی بابر صاحب اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ اچھا بابر صاحب پہلے اپنا آپ انٹروڈکشن کروا دیں کہ آپ مسلمان ہیں یا احمدی ہیں؟ احمدی مسلمان ہیں جو قادیانی مرزا بھی جن کو کہا جاتا ہے مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں؟
اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہو گیا. ارے یار یہ دیکھو کیسے خبیث لوگ ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ سفیان بھائی آپ دیں گے جواب یا میں دوں؟ آپ دینا چاہتے تو دیں آپ آپ دے دیں. دیں. نہیں نہیں آپ دیں، بس پھر اور آپ دے دیں تفصیل سے دے دیں آپ. اچھا بھائی بابر صاحب، بات یہ ہے کہ میں تو کیتھولک کا بالکل حامی نہیں ہوں، اپنی بات کروں. اور مسیحت میں مختلف فرقے ہیں جس طرح سے اسلام میں، اور ہاں ان سب کا ایک جگہ پر جا کر ضرور جو ہے وہ روٹ ان کا بنتا ہے، وہ ہے پہلی صدی کی کلیسیا. ٹھیک ہے، پہلی صدی کی کلیسیا سب اپنا روٹ بتاتے ہیں، لیکن سب کی بائبل پر جو تفسیر، طریقہ کار، عقائد سب کے مختلف ہیں، اختلافات پائے جاتے ہیں. اور پاپا روم جو ہیں، ہم تو بالکل میں تو ان کی بالکل روایات سے، ان کے طریقہ کار سے متفق نہیں ہوں، اور نہ میں ان کی کسی روایت کا قائل. جی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ پوری کرسچینٹی کو بابر صاحب ریپرزینٹ نہیں کرتے. جو پروٹیسٹنٹ ہیں، پینتی کاسٹل ہیں، مسیانکس ہیں، یہوہ وٹنس والے ہیں یا مورمنز ہیں، وہ ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. مورمنز تو خیر کرسچن نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم کرسچن ہیں. وہ بھی ہمارے اندر ویسے یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ یہ مرتد ہو گیا، یا ہم اس کو بدعت ضرور کہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ چیز نہیں کہ اس کو نکال دو یا اس کو ڈال دو. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو وہ کہتے رہیں. بہرحال کیتھولک جو پوپ صاحب ہیں ان کی عزت سارے کرتے ضرور ہیں کہ وہ ایک بزرگ ہیں، لیکن وہ ہمارے وہ نہیں ہیں. یعنی کہ جو سمجھ لے کہ آپ لوگ کا جیسے ایک کوئی امام ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، ہمارا وہ نہیں ہے جی. وہ صرف کیتھولکس کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں. وہ عزت ہم ان کی کرتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ان سے. جی اچھا. مطلب آپ کا ان عقیدے کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ کیتھولک یعنی آپ پروٹسٹنٹ ہیں؟ نہیں جی، ہم مسیانکزم کو فالو کرتے ہیں زیادہ. میں مطلب تو فالو بنیادی کرتا پھر ہوں، فرق سفیان کیا بھائی ہے؟ تو خالص مسیانک ہیں، میرے استاد بھی ہیں، لیکن میں ابھی تک ڈکلیئر نہیں کیا گیا، لیکن میں مسیانکزم کو پورا فالو کرتا ہوں. مطلب کیا فرق کیا ہے کیتھولک اور مسیانزم میں؟ فرق ان کے اندر زیادہ شریعت کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ شریعت کو منمن مانیں. جیسے اچھا. کیتھولکس کی رومی روایتیں ہیں، ان کے ہم بہت زیادہ خلاف ہیں. کیتھولکس کے اندر جو چرچز کے اندر جو اسٹیچوز وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اس کے ہم بہت زیادہ جی. خلاف ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا. جو تورات کی عیدیں ہیں ان کو ضرور منانا چاہیے، اور تورات کے اندر جو 613 احکام ہیں ان کو منومن جو شریعت ہے اس کو ماننا چاہیے. یعنی بعض کرسچن میں نے مسیحنک عقائد جو ہیں، مسیحنک عقائد جو ہیں بھائی، وہ یہ ہیں جیسے کہ جوزف بھائی نے کچھ بتا دیے ہیں، میں اور وضاحت کر دیتا ہوں. مسیحنک عقائد ہیں کہ وہ یہ مانتا ہے کہ موسوی شریعت جو ہے وہ مسیحیت میں لازم امر ہے، وہ لاگو ہونی چاہیے. ختنہ لازم ہے، سر ڈھانپ کر عبادت کرنی چاہیے. طبیلہ جس کو عربی میں وضو کہتے ہیں وہ لازم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ عبادات اجنبی پوشاک پہن کر نہیں کرنی چاہیے. اجنبی پوشاک سے مراد جیسا کہ گوروں کا کلچر یہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تورات کی بتائی ہوئی کوشر چیزیں کھانی چاہیے، نان کوشر چیزیں نہیں کھانی چاہیے. ندا کے دنوں میں عورت جو ہے وہ کسی مقدس چیز کو ہاتھ نہ لگائے. ندا سمجھتے ہیں نا، عبرانی میں ندا کہتے ہیں ماہواری کو. ماہواری میں عورت جو ہے کسی مقدس جی جگہ جی. یا کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے. اور وہ اپنے ایام پورا کرنے کے بعد کسی مقدس چیز کو ہاتھ لگا سکتی ہے، وہ اپنے طہارتی ایام پورے کرے. وہ تو اس پھر کے اسلام علاوہ میں بھی ہے نا کہ ماہواری میں عبادات نہیں کر سکتی. جی اچھا کوشر سے اسی طرح مراد جو ہے وہ حلال حرام، جس کو آپ لوگ عربی کے اندر حلال حرام کہتے ہیں. یہ کو نیچے کو دوست ہیں یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جناب پولوس نے تو حکم دیا ہے کہ شریعت کچھ بھی چیز نہیں. جوزف صاحب اس پر بات کریں، حوالہ دے دیں جی
کوئی حوالہ ہے تو حوالہ حوالہ دیں کیجیے۔ کدھر لکھا ہوا ہے شریعت کوئی ہاں، چیز ربی شاول نے کوئی شریعت کے خلاف نہیں، وہ تو خود شریعت کو ماننے والے تھے، ہم نے تو شریعت ہی ان کی وجہ سے مانی ہے۔ حوالہ دیں۔ اوپر لے لیں ان کو۔ اچھا دوسرا یہ مثلا کچھ نہیں کرسچن اوپر کہتے نہیں آ ہیں سکتے، مثلا کچھ نہیں کرسچن اوپر کہتے نہیں آ ہیں سکتے۔ کہ میں ہاف جیو ہوں آدھا جیو ہوں، تو اس سے کیا مطلب وہ لیتے ہیں؟ ہاف جیو مطلب کوئی آدھا کرسچن میں نے دیکھا ہے کہ سبت آبزرو کرتے ہیں، اس دن کام نہیں کرتے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو کرسچن ہو، کہتا نہیں میں ہاف جیو ہوں۔ کوئی ہاف جوس نہیں ہوتا، جی جو جوش ہوتا ہے وہ جوش ہوتا ہے، اور جو غیر قوم ہوتا ہے وہ غیر قومی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کانسیپٹ ہے بائبل کے اندر، تو اس سے کوئی ہاف یا فل نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے بائبل قبول کی ہے، جی آپ نے بائبل کو تسلیم کر لیا ہے، تو اس کے اعتبار سے آپ اپنے آپ کو جوش کہتے ہیں، تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو پورا کہیں، لیکن اس سے اسرائیل کی سلطنت، اسرائیل کے سیاسی معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ دین کے اعتبار سے۔ اچھا اچھا ایک ہوتا ہے مسیانک جوش، ٹھیک ہے، جی ایک ہے صرف جوش، ایک ہے مسیانک جوش۔ وہ مسیانک جوش ہے، اور وہ بھی کوئی آدھا مسیانک، آدھا جوش نہیں ہوتا، وہ فل جوش ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جناب مسیح کو مانتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جناب اچھا مسیح کو مانتا ہے، لیکن جو دیگر آپ دیکھتے ہیں کہ جوش ہیں جو اس وقت اسرائیل کے اندر ہیں یا اولڈ جوش ہیں، وہ صرف جناب موسیٰ کی توریت کو مانتے ہیں، وہ جناب جی مسیح کو نہیں مانتے، یہ ایک فرق ہے۔ ہاں اچھا پپو ملک صاحب بھی آئے ہیں جی، پپو ملک صاحب ویلکم جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں؟ جی جی شکر ہے یا پاک خدا کا، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات ابو رفیع صاحب، جو کوشر نان کوشر کے اوپر نا، جو ہمارا مطلب عقیدہ یہ ہے کہ آپ لوگ تو مطلب میرا خیال میں اونٹ وغیرہ کا بھی، ہمارے نزدیک تو یہ اونٹ بھی حلال نہیں ہے، اور سور تو بہت زیادہ سختی ہے اس کے اوپر، تو رات کے اندر جو بائبل جی میں بتایا گیا۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے جی، جی آ رہی ہے، کریں ہم بات۔ تو حلال جو چیزیں ایون کہ تو میرے رات حلقے میں میں تو جو وہ میرے کھانی ہے۔ اسٹوڈنٹ ہیں، ہاں میرے حلقے میں میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں کراچی کے اندر، پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی ہیں، وہ چکن بھی نہیں کھاتے، مرغی بھی نہیں کھاتے۔ یہ نہیں کہ مرغی حلال نہیں ہے، بذات خود مرغی حلال ہے، لیکن جو پاکستان میں جو اس وقت مرغی کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اکارڈنگ ٹو تورات اس وقت وہ حرام ہے، جو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ نان کوشر ہے، وہ حلال نہیں ہے، ناپاک گوشت ہے۔ تو ہمارا حلقہ مرغی نہیں کھاتا، ہم نے بائیکاٹ کیا اس کو۔ ہاں پوری ایسی دنیا مرغی کے ہم اندر کھا دیتے ہیں جو گھر کی مرغی پلی کے ہوئی ساتھ ہوتی یہی ہو رہا ہے سفیان بھائی، پوری دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے مرغی کے ساتھ۔ ہے، اسی لیے تو دیکھ لینا بیماریاں پھیل رہی ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لوگ پرہیز نہیں کرتے تو بیمار ہو رہے ہیں لوگ۔ رب الکائنات نے ایسے نہیں کہا کہ آپ نے یہ کھانا ہے، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ یہ ساری چیزیں قدرتی طور پر جو ہیں وہ جو منع کی گئی ہیں، قدرتی طور پر یہ سب چیزیں اپنے اندر وہ چیزیں۔ آپ کو پتہ ہے میڈیکل سائنس کی اب رپورٹ آئی ہے کہ پیزا کھانے والے لوگ، مرغی کھانے والے لوگ، اور برگر کھانے والے لوگ، فاسٹ فوڈ جو کھاتے ہیں لوگ، یہ سب کے سب اب جو ہے بڑی سپیڈ سے یہ بانجھ ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اور پورے پاکستان میں سال میں 3 دفعہ یا 4 دفعہ وزٹ کرتا ہوں، تو چرچز کے اندر جب میں سیمینار کے لیے جاتا ہوں تو آپ یقین کریں بے تحاشا جوڑے میرے پاس آتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہماری شادی کو 7 سال 3 سال 5 سال ہو گئے، ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اتنی تیزی سے یہ کیسز آ رہے ہیں، تو لوگ بھی نہیں باز آتے، لوگ مرغی کھاتے ہیں۔ جی پپو صاحب کوئی بات کرنی ہے آپ نے، عثمان بھائی کریں بات، وہ جتنی دیر حوالہ آ رہا ہے آپ لوگ کریں بات، وہ پتہ نہیں کوئی دوست حوالہ لینے گیا ابھی تک حوالہ نہیں آیا، میں تو کہہ رہا ہوں اوپر آ جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ پپو صاحب کرو گل۔
آواز ہی نہیں آ رہی شاید پپو صاحب کو. اچھا وہ کوئی نیچے بھائی پوچھ رہے تھے شاید کہ آپ کے وہ پیشوا نہیں ہے. نہیں جی ہمارے پیشوا نہیں ہے. جو پوپ صاحب ہیں ہمارے پیشوا ہرگز نہیں ہے وہ. ہاں جی میں پہلے بتا چکا تھا کہ وہ ہم ان کی عزت ضرور کرتے ہیں لیکن پیشوا کوئی نہیں ہمارے وہ. ٹھیک ہے. یار یہ پلوس کے بارے میں جو بات کر رہا بندہ، اس کو بولو یار حوالہ تو دے دو. پتہ نہیں وہ آئے نہیں ہیں ابھی تک. وہ جو بات کر رہے تھے وہ شاید حوالہ لینے گئے، اس کے بعد وہ آئے نہیں ہیں. سفیان بھائی اگر لیپ ٹاپ کھلا ہوئے تو تھوڑا سا اسکرین کر لیں شیئر. ہیکل کے اوپر جو بات کرنی تھی وہ تھوڑی سی کر لیں جتنی دیر وہ آتا ہے، اگر کرنا چاہتے ہیں آپ تو. ہاں میں تو کہہ رہا ہوں کہ چلیں لوگ آئے ہیں تو تھوڑا سا ماحول بن جائے. وہ حارث آیا. حارث بھائی پتہ نہیں کہاں چلے گا. میں انوائٹ کر دیتا ہوں، میں پڑھ دوں گا حوالے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں دیکھ لیتا ہوں حارث بھائی کو. ہاں جی دیکھ لیں گے حارث آ جاتا ہے. ہاں میں پڑھ دوں گا پھر حوالے. شروع کرتے ہیں. چلیں میں نکال رہا ہوں. شروع کرتے ہیں. ہاں جی ویڈیو کھول لینا. ابو تفی صاحب اور کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا ہمارے بارے میں کچھ پتا ہے آپ کو کہ رد قادیانیت کے اوپر کام کرتے ہیں ہم لوگ؟ جی جی وہ واٹس ایپ پر میں سنتا رہتا تھا آپ کو. اچھا ہاں اکثر میں تو پرانا ہوں. میں تو 97 سے جو ہے نا ان کے ساتھ میں باس کرتا ہوں. پہل ٹاک سے پھر شروع کیا تھا. واہ سب واہ. سے پہلا ہاں. میرا مناظرہ جو ہوا تھا اجراء نبوت پہ انصار رضا سے ہوا تھا. اچھا 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 ہاں اچھا. ہاں میں کافی عرصے سے ان کے پیچھے لگا ہوا ہوں. تو وہ مناظرہ راہ نجات والا دیکھا تھا آپ نے؟ وہ بڑا مشہور ہوا تھا ایک مناظرہ. ہاں ہاں وہ تو میں نے پورا فالو کیا تھا. واہ جی واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. وہ تو وہ مناظرہ پھر اس یوٹیوب پہ وقت بھی لگا ہوا ہے. ہاں وہ میں نے سنا یوٹیوب پہ بھی، اور راہ نجات میں فالو کرتا تھا میں. ہاں جی پھر اس دنوں پھر انہوں نے یہ مشہور کی ہوئی تھی تھیم کہ دونوں کافر اب ملے ہوئے ہیں، الکفر ملت واحدہ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی مسلمان اور عیسائی دونوں ملے ہوئے قادیانی کے خلاف. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. لیکن مناظرے کے اندر دوڑے بھی تو لگی تھی نا ان کی. جی جی ہاں وہ میں نے مناظرے سے پورا دوڑا سنا. لگاتیاں سنے نبیاں. پپو صاحب کی حال ہے؟ کوئی گال گل کرنی چاہیے تو کر لو. جی جی میں الحمد آپ کھڑا کر للہ دوں. میں شکر الحمد للہ میں تو ٹھیک ہوں. میں یہ آپ مسیح بھائی ہیں جن کی یہ براڈ ہے؟ ہاں جی بالکل جی کرسچن ہیں ہم. اچھا اچھا. نہیں تو ویسے آپ یہ میں نے پڑھا تھا کہ آپ کا قادیان کے محمد کو نہیں مانتے. ویسے کیوں نہیں مانتے؟ کوئی ریزن ہے اسپیشل؟ مرزا قادیانی کو ماننے کا نہ جی ماننے جی کا نہ ماننے کا. جی جی وہ ریزن میں بتاتا ہوں. اصل میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں ریزن. میں یہ سفیان بھائی نے شروع کرنی ہے بات. ہاں جی نظر آ رہی سکرین؟ سفیان بھائی نہیں آپ کا مائک بند ہو گیا. وہ سوری کیمرہ آپ کا. ہاں اب ٹھیک ہے. سکرین نظر آ اچھا رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے. اچھا جی یہ ہے جی 0.5 ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کتنے 4 پوائنٹ دیکھ لیے ہیں. ہاں جی اچھا جوزف بھائی اگر تو آ گئے ہیں لوگ تو ٹھیک ہے شروع کر لیتے ہیں. کر دیں شروع کر دیں. کوئی نہیں ریکارڈڈ تو ہو ہی رہی ہے. پھر اینڈ میں کاٹ لیں گے ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں. تو آج کا یہ جو آج کی جو کلاس ہے یہ کلاس نمبر 3 ہے. اس کے لیے ہم نے پہلے 2 ایپیسوڈ کر دیے ہیں. تو یہ 3rd ایپیسوڈ ہے. 4 پوائنٹ ہم نے اس میں ہیکل کے دیکھ لیے ہیں، اور ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ جو ہیکل بنائی گئی تھی جناب سلیمان نے جو ہیکل بنائی تھی وہ انسانی بدن کے نقشے پر تھی. ٹھیک ہے جی. اس کا جو نقشہ تھا وہ انسان کی باڈی کے نقشے پر تھا، اور یہ نقشہ
خدا تعالیٰ نے خود جناب داؤد کو دیا تھا، اور اس میں ہم نے 4 پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر کر لیے. تو آج ہم 5ویں پوائنٹ پر پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، 5ویں پوائنٹ میں ہے جی ہیکل کا دل اور قربان گاہ. اس کے لیے پہلا سلاطین 6 باب آیت نمبر 22 نکال کر پڑھ دیں. پہلا سلاطین 6 باب 22 آیت. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر بیچ میں کسی بھائی نے کوئی بات وغیرہ کرنی ہو نا، کوئی سوال وغیرہ کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے. چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر وہ تسی بھی بور ہو جاؤ گے. پہلا سلاطین 6 باب اس کی 22 جی آیت. 22. میں ایک کوشچن پوچھ لوں. ایک کوشچن ہے. ہاں جی تو جی تو آپ نے بتایا نہیں آپ مرزا صاحب کو کیوں نہیں مانتے؟ وہی وجہ جو آپ لوگ نہیں مانتے، وہی وجہ ساڈی بھی ہے. اچھا، پہلا سلاطین 6 باب اس کی 22 میں ویری گڈ. اور پہلا آپ سلاطین 6 تو میں بتاتا ہوں. اور اس پورے گھر کو جب تک کہ وہ سارا گھر تمام نہ ہو گیا اس نے سونے سے منڈا، اور الہام گاہ کے پورے مذبے پر بھی اس نے سونا منڈا، اور الہام گاہ میں اس نے زیتون کی لکڑی کے 2 کروبی 10 ہاتھ اونچے بنائے. آمین. آمین. اچھا، یہ الہام گاہ ہے. 22 آیت آپ نے پوری پڑھ دی ہے؟ ہاں جی 23 بھی پڑھ دی میں نے آگے. اور کروبیوں کا ایک بازو 5 ہاتھ کا اور اس کا دوسرا بازو بھی 5 ہاتھ کا تھا. ایک بازو کے سر سے دوسرے بازو کے سرے تک 10 ہاتھ کا فاصلہ تھا. یہ کروبیوں کے بارے میں تھی. ہاں جی. ایک منٹ. پہلا سلاطین 6 باب 22 آیت پڑھی آپ. ہاں جی 6 باب 22 آیت پڑھی ہے. 23 24 بھی پڑھ دیا گیا. اور اس پورے گھر کو جب کہ وہ سارا گھر تمام نہ ہو گیا اس نے سونے سے منڈا، اور الہام گاہ کے پورے مذبے پر اس نے سونا منڈا. الہام گاہ پہ سونا منڈا گیا نا. اچھا، یہ قربان گاہ جو ہے، قربان گاہ کو بھی جو ہے وہ سونا منڈا گیا تھا. اور جو الہام گاہ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے الہام گاہ. یہ 2 کروبی ہیں. ٹھیک ہے، جو میں نے کل بھی بتائے تھے کلاس میں. تو یہ جس طرح سے انسان کی 2 آنکھیں ہیں بالکل اسی نقشے پر ان کو رکھا گیا تھا. میں اوپر سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ سمجھ آ رہی ہوگی شاید ابھی آپ کو. یہاں سے میں دکھا دیتا ہوں. یہ عہد کے صندوق پر تھے 2 کروبی. اس کو تھوڑا سا بڑا کر. ہاں جی. یہ 2 کروبی جو ہیں وہ عہد کا صندوق یہ پڑا ہوا ہے. اس کی چوبیں ہیں اس طرف اور اس طرف دونوں کروبی ہیں. یہ جیسا کہ یہ ابھی یہ بڑی پکچر میں دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ 2 گروپ، یہ دونوں پر جو تھے ان کے جڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے سمجھ لیں کہ یہ ایک پورا سایہ گھر سا بن جاتا ہے. اور ان کے نیچے تھا عہد کا صندوق. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کروبی زیتون کی لکڑی سے بنائے گئے تھے. ٹھیک ہے، اب واپس آتا ہوں. اچھا، یہ ہے بخور کی قربان گاہ. ٹھیک ہے، یہ جو دھواں نکلتا ہے اس کو اسپرچل لائف بھی کہا جاتا ہے. اچھا، دل جو ہوتا ہے نا جوزف بھائی، یہ ہارڈ کی طرف جو ہے نا اشارہ کرتی. جیسے کہ یہ دیکھیں، یہ بالکل اس جگہ پر تھی. یہ جو سینٹر کا پردہ تھا، دروازہ تھا، اس کے بالکل یہ سامنے پڑی ہوئی تھی. اور یہاں بخور جلایا جاتا تھا. اور یہ ایسے پلیس پر تھی جہاں انسان کا دل ہوتا ہے، اور اسی لیے اسے ہیکل کا دل بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر بخور جلایا جاتا تھا. بخور جو ہے زبور کی کتاب کے مطابق، آپ
اگر زبور پڑھتے ہیں تو زبور کی کتاب کے مطابق یہ دعا اور پرستش کو پیش کرتا ہے۔ بخور کچھ حوالہ جاتا ہے وہ ذرا پڑھ دیں، زبور 141 آیت نمبر 2۔ جی میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند۔ اے خداوند میرے منہ پر پیرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ جی تو آمین۔ یہاں پر جناب داؤد نے بخور کو اور دعا کو ایک دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی۔ مکاشفہ 3:8 اگر پڑھتے ہیں تو وہاں بھی بخور کو دعا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پیدائش 27 باب آیت نمبر 4 بھی پڑھ دیں، مکاشفہ بھی پڑھ دیں ذرا 8:3، وہاں پر بھی بخور پیدائش دعا 7:4 آیت، پیدائش 7 ہے نا؟ جی جی نہیں، پیدائش 27 ہے۔ پہلے آپ 27 مکاشفہ 8:3 پڑھ دیں۔ اچھا جی۔ پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے۔ آمین۔ تخت یہ ہے، اسے عہد کے صندوق کو تخت کہا جاتا تھا، جیسے کہ خروج 25 باب میں کہا گیا تھا کہ میں کروبیوں کے بیچ میں سے ہو کر تجھ سے بات کیا کروں گا، جناب موسیٰ سے کہا گیا تھا۔ تو یہ تخت ہے، یہ قربان گاہ بالکل تخت کے یعنی عہد کے صندوق کے بالکل سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اسی پر جو ہے بخور جلایا گیا، اور بخور جو ہے جب جلایا گیا اس میں مکاشفہ میں، تو آپ پڑھیں ذرا آگے کیا ہوتا ہے۔ سرکار مجھے اجازت ہے ایک لاسٹ کوشچن پوچھنا ہے، پھر میں میوٹ کر دوں گا۔ ہاں جی پوچھیں جی۔ تو آپ مرزا صاحب کو تو نہیں مانتے، تو آپ محمد رسول عربی کو مانتے ہیں جو ہمارے رسول ہیں اور خاتم نبیین ہیں؟ اچھا، ان کو ماننے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہوگا کہ پپو صاحب جو شریعت ہے نا ہماری شریعت خداوندی، آپ جی اس جی کو غلط قرار دے دیں، اس میں سے کوئی 10 پوائنٹ نکال کے لے آئیں کہ یہ آپ کی شریعت ناقص ہے، تو پھر ہم آپ کی شریعت اچھا، مان لیتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب پھر آپ سمجھے تھی ہو میں سمجھ میرا گیا نا، کوشچن آپ ہی میری بات سمجھے آپ کہ مرزا اگر ہم صاحب کو نے نہیں مان رہے تو یہ آپ شریعت آپ چھوڑ دی ہے مرزا نا، صاحب کو بھی نہیں مانتے، محمد عربی کو بھی میں نہیں مانتے، بتاتا بات ہوں تو نا، برابر ہے میں نا؟ بتاتا ہوں آپ کو، جی مرزا کو تو چھوڑ دیں، اس کو تو آپ بھی نہیں مانتے۔ اس کو تو نہیں ہم مانتے اگر بالکل۔ پیغمبر اسلام کو آپ نے منوانا ہے تو آپ ہمیں ہماری شریعت سے ہمیں 10 ایسے احکامات لا کے دے دیں کہ جی یہ آپ کے پاس ناقص ہیں، ہمارے پاس درست ہیں، تو ہم آپ کی شریعت کو مان لیتے ہیں۔ ورنہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ہم سبت کو چھوڑیں، یہ ہوا پاک خدا کی عیدوں کو چھوڑیں، 613 احکام کو چھوڑیں، ان میں سے نقائص نکال کے دے دیں تو ہم آپ کی مان لیتے ہیں جی۔ اچھا دسو جی دوبارہ مکاشفہ 8:3 8:3 اچھا چوتھی آیت سے پڑھ دیتا ہوں، تیسری تو پڑھ دی تھی۔ اور اس عود کا دھواں فرشتے کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا، اور فرشتے نے عود سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی، اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بھونچال آئے، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگیں تھے پھونکنے کو تیار ہوئے۔ آمین۔ ہاں جی، تو یہاں بھی بخور کو دعا کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بخور